रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। प्रोग्राम बहार इल्म खुशामदीद जामिया अनीसुल मदारिस के ऑफिशियल पेज से इस वक्त हम आप हज़रात के सामने लाइव हो रहे हैं और आप बहार इल्म सिलसिला देख रहे हैं, जो कि हर हफ्ते को रात 10 बजे तक 11 बजे तक जामिया अनीसुल मदारिस सक्खर के ऑफिशियल पेज पर नशर किया जाता है, जिसमें मेरे उस्ताद मोहतरम उस्तादुल उलमा मुफ्ती मोहम्मद नौमान हनफी दामत बरकातुहुल आलिया हमारे दरमियान जलवागर होते हैं और आप हज़रात के सामने मुंतखब उन्वानात पर गुफ्तगू फरमाते हैं। आज भी आज के मौजू पर गुफ्तगू करेंगे और आज हमारा मौजू है सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अक़ाइद। इंशाअल्लाह इस उन्वान पर गुफ्तगू होगी और शेर सखर के मशहूर और मारूफ सनाख़ा मोहम्मद हुसैन बशीर कादरी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। हम्द बारी ताला और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप हज़रात समाअत करेंगे। आप हज़रात से गुजारिश है कि इस प्रोग्राम को ज़रूर शेयर करें ताकि दीगर अहबाब भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकें और इंशाअल्लाह कुछ ही देर के बाद आप हज़रात के सामने इस कुछ सवालात के जवाबात भी उस्ताद मोहतरम इनायत फरमाएंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं हम्द बारी ताला से। मोहम्मद हुसैन बशीर कादरी साहब हम्द बारी ताला से इस ट्रांसमिशन का आगाज़ करेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीबल्लाह। या खुदा मेरे खुदा, 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 या खुदा मेरे खुदा। या इलाही है जगह तेरी अता का साथ हो मौला 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 मेरे मौला मेरे मौला। या इलाही है जगह तेरी अता का साथ हो, जब पड़े मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो। या खुदा मेरे खुदा, या खुदा मेरे खुदा। या इलाही भूल जाऊं नज़र की तकलीफ को, या इलाही भूल जाऊं नज़र की तकलीफ को। शादी दीदार हुस्ने मुस्तफा का साथ हो। या खुदा मेरे खुदा, या खुदा मेरे खुदा, या खुदा मेरे खुदा, या खुदा मेरे खुदा। या इलाही गोर पीरा की जबाए सख्त रात मौला 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 मेरे मौला मेरे मौला। या इलाही गोर तीरा की जबाए सख्त रात, उनके प्यारे मुँह की सुबह जा फिजा का साथ हो। या खुदा मेरे खुदा, या खुदा मेरे खुदा, या खुदा मेरे खुदा, या खुदा मेरे खुदा। या इलाही जब सरे शमशीर पर चलना
سرے شمشیر پر چلنا پڑے رب سلم کہنے والے زدا کا ساتھ ہو یا خدا میرے خدا یا خدا میرے خدا یا خدا میرے خدا یا خدا میرے خدا یا الہی جب رضا خواب گرا سے سر اٹھایا الہی جب رضا خواب گرا سے سر اٹھایا دولت دیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو یا خدا میرے خدا یا خدا میرے خدا سبحان اللہ ماشاء اللہ. ناظرین کے نام ہمارے مہمان ثناء محمد حسین بشیر قادری صاحب حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. حمد باری تعالیٰ سے آج کی ٹرانسمیشن کا آغاز ہو چکا ہے اور آج ہمارا موضوع ہے عقائد سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرات ذی وقار پیر کے لیے جو شرائط اہل سنت کے کتابوں کے اندر بیان کی گئی ہیں آپ حضرات جانتے ہوں گے اور بیان کی بھی جاتی ہے ہمارے پروگرام میں، لیکن ان سب سے اہم ضروری ہے کہ صحیح العقیدہ ہو. ایک شرط یہ ہے کہ وہ صحیح العقیدہ ہو. تو اپنے پیر کے عقائد کا بھی معلوم ہونا چاہیے کہ آپ جس کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہیں ان کے عقائد کیا ہیں. اور اہل سنت و جماعت وہی فرقہ ناجیہ ہے، نجات پانے والا فرقہ وہی ہے. اور اس امت کے 73 فرقے ہوں گے جن میں حدیث پاک کی روشنی میں 72 جہنم میں جائیں گے اور ایک فرقہ نجات پائے گا جسے ہم اور آپ اہل سنت و جماعت کہتے ہیں. ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ نجات پانے والی جو جماعت ہے وہ اہل سنت کی ہے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم محبوب سبحانی قطب ربانی قندیل نورانی شہباز لامکانی حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کے ماننے والے ہیں. اور ہمارے سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے عقیدے رکھنے والے تھے اور اس پر کافی سارے دلائل بھی موجود ہیں. آپ فقہ کے اعتبار سے حنبلی تھے لیکن عقائد کے اعتبار سے اہل سنت و جماعت کے جو عقائد ہیں وہی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے عقائد ہیں. اور لہٰذا جو سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کے ماننے والے ہیں ان کا عقیدہ بھی اہل سنت و جماعت والا ہی ہونا چاہیے، چاہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات سے متعلق عقیدہ ہو کہ اللہ رب العالمین ایک ہے وحدہ لا شریک ہے اور اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کی کوئی مثل نہیں ہے، اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے سچے نبی ہیں اور خاتم النبیین ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ وہ عقائد ہیں جو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی جو عقائد ہیں وہ وضاحت ہے اس کے اندر، لیکن مختصر یہ کہا آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقائد کے حوالے سے بھی معلوم ہونا چاہیے کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن نظریات کے ماننے والے تھے، کن عقائد کے ماننے والے تھے. تو باقی فقہ کا جو فرق ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جو فقہ حنفی ہے وہ بھی اہل سنت ہے، فقہ مالکی ہے وہ بھی اہل سنت ہے، فقہ حنبلی ہے وہ بھی اہل سنت ہے، فقہ شافعی وہ بھی اہل سنت ہیں. یہ جو ائمہ اربعہ ہیں تمام کے تمام اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھنے والے ہیں. فقہ کے بدلنے سے یا ایک بندہ کسی اور امام کا مقلد ہے اور دوسرا بندہ کسی اور امام کا مقلد ہے تو اس سے بیعت کے اندر بھی کوئی فرق نہیں آتا. البتہ عقائد ایک ہونے چاہیے. آپ کے جس کے ہاتھ پر آپ بیعت کر رہے ہیں اگر اس کا عقیدہ اہل سنت سے ادھر ادھر ہوتا ہے تو اب آپ پر بیعت توڑنا واجب ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ اہل سنت کے عقیدے پر ہے اب اس کی فقہ بدل جاتی تو اس سے کوئی فرق نہیں آتا. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کریم ہمیں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنا تعلق سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مضبوط رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. محمد حسین بشیر قادری صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کریں گے، اس کے بعد استاد محترم کا بیان ہوگا.
کلام اعلیٰ حضرت اور تصمیم پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کی تیرگی میں اجالا ہمارا نبی، روشنی کا حوالہ ہمارا نبی، اور غیب دا کملی والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، بحر غم میں کنارہ ہمارا نبی، چشم عالم کا تارا ہمارا نبی، آمینہ کا دلارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اللہ اللہ وہ امی وہ استاد کل، مچ گیا جس کی رحمت سے مکے میں گل، رحمت سو جا مرتضی سو گل، خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، جیسے مہر و سما ایک ہے ویسے ہی، جیسے روزے جزا ایک ہے ویسے ہی، جیسے باب عطا ایک ہے ویسے ہی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اور در پہ غیروں کی زحمت نہ فرمائیے، بھیگ لینے مدینے چلے جائیے، ارے کوئی دیتا تو سامنے لائیے، کون دیتا دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا دینے کو منہ چاہیے، دینے والا سچا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اب نہ دل پہ کوئی بات لیجے کہ ہے، جام کوثر کوئی غم میں پیجے کہ ہے، اے نصیر اب ذرا غم نہ کیجے کہ ہے، کیونکہ ہم سبوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے، ہم سبوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی،
نبی سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ناظرین کرام، یہ تھے ہمارے مہمان شناخواہ محمد حسین بشیر قادری صاحب، جو بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب اور کلام اعلیٰ حضرت کی ملا کر جو ہے وہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. خوبصورت آواز، خوبصورت انداز کے ساتھ آپ حضرات نے سماعت کیا. اب بلا تاخیر استاذ محترم، استاذ العلماء مفتی محمد نعمان حنفی دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آج کے عنوان یعنی کہ عقائد سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر روشنی ڈالیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صدق اللہ العظیم. محترم ناظرین و سامعین، غوث سمدانی قندیل نورانی شہباز لامکانی الشیخ عبدالقادر جیلانی حسنی حسینی رضی اللہ تعالی عنہ انہی عقائد پر کاربند تھے جو اہل سنت والجماعت کے عقائد ہیں. موجودہ دور میں آپ کو ایسے افراد ضرور ملیں گے جو سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی طرف منسوب کرتے ہیں بعض باتوں میں، اور بعض باتوں سے کنارہ کشی اور اعراض کرتے نظر آتے ہیں. اور ان لوگوں کی باتوں کی بنیاد اور مدار ایک کتاب ہے غنیۃ الطالبین. پہلے اس کتاب کے بارے میں سماعت فرما لیجئے کہ زمانہ قدیم سے اس کے بارے میں علماء کے دو گروہ ہیں. امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا نقطہ نظر اور آپ کا نظریہ یہی تھا کہ غنیۃ الطالبین یہ سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تصنیف ہے. یوں ہی ابن تیمیہ نے بھی اس بات کا ذکر کیا کہ غنیۃ الطالبین یہ شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصنیف ہے. جبکہ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی ہوں یا علامہ عبدالعزیز پرہاروی ہوں صاحب نبراس، اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہوں، یا ان کے علاوہ دیگر بزرگ ہوں، ان کا نقطہ نظر اور ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہ منسوب ہے سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف، اور بعض باتیں اس میں تحریف کی ہوئی ہیں. کامل طور پر، کلی طور پر یہ سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تصنیف نہیں. لیکن چونکہ جو مخالف گروہ ہے وہ اس بات کا مدعی اور دعوے دار ہے، اور ان کے شیخ نے بھی اس بات کی تصریح کی ہے کہ یہ سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہی کی تصنیف ہے، تو میں آپ کے سامنے اسی کتاب کے چند عقائد بیان کرنا چاہوں گا. اور چونکہ 11ویں کا مہینہ ہے تو 11 ہی عقائد آپ کے سامنے اسی کتاب سے پیش کرنا چاہوں گا جس کی نسبت یہ سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف کرتے ہیں. اور ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ اگر اس کتاب کو ہم لیں تو یہ جو مخالف ہمارا گروہ ہے اور اس کتاب میں متضاد اقوال موجود ہیں، اس کو پکڑیں گے تو یہ گروہ چلا جائے گا، گروہ کو پکڑیں گے تو یہ کتاب چلی جائے گی، یعنی دونوں میں تضاد ہے. مثال کے طور پر ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور غنیۃ الطالبین عربی میں کتاب ہے، اور اگر آپ اسے لے سکیں، خرید سکیں تو آپ اسے دیکھیں گے جا بجا اس میں اگر یہ منسوب ہے سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف تو آپ نے جملے لکھے یا تقیدو اہل السنہ اجمعو اہل السنہ، یعنی اہل السنہ والجماع کر کے آپ نے اپنا عقیدہ بیان کیا، اتفاق کا ذکر کیا کہ اجماع ہے اہل سنت کا، اعتقاد اور عقیدہ ہے اہل سنت کا وغیرہ. تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ کا نظریہ، آپ کا عقیدہ وہی تھا جو اہل سنت والجماعت کا تھا. اور سب سے بڑھ کر جو میں ابھی آپ کے سامنے بیان کروں گا وہ ایک الگ ہے. آپ قصیدہ غوثیہ اگر آپ پڑھ لیں، سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے
کا ایک منظوم قصیدہ ہے. اس میں جو بھی آج ہمارے اہل سنت والجماعت کے معمولات ہیں، عقائد ہیں، نظریات ہیں، یہ اس کا ترجمان ہے. اس کا آپ اردو میں ترجمہ پڑھ لیں. بعین ہی جو ہمارے معمولات عقائد ہیں وہ سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقائد ہیں. بہر کیف غنیت الطالبین اور ہمارے عقائد، بقول ان کے کہ وہ کتاب چونکہ سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی تصنیف ہے تو اسی سے حوالہ دیا جائے گا. ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ پیش کرنا جائز ہے. قرآن نے بھی اس کی تائید کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. تو غنیت الطالبین میں یہ بات موجود ہے کہ اگر یہ صاحب غنیت الطالبین فرماتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے دربار میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقیدہ پیش کرو، اور یہ جملے بھی لکھے کہ جس طرح صلحاء عرفاء کے اعمال کو، یا صلحاء اور عرفاء خود اپنے اعمال کو اللہ کے دربار میں پیش کرتے ہیں، یوں ہی ان صلحاء، اتقیاء اور اولیاء کی ذوات کو اللہ کے دربار میں بطور وسیلہ پیش کرو. یہ جلد نمبر 1 ہے، غالباً اس کی 2 جلدوں میں ہے یہ، اور اس کی جلد نمبر 1 میں یہ صفحہ 38-39 میں یہ جو میں اب ذکر کرتا جاؤں گا، انہی صفحات میں یہ عقائد مذکور ہیں. تو سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے تو برملا اظہار کر رہے ہیں کہ حضور کی ذات کو اللہ کے دربار میں بطور وسیلہ پیش کرنا بھی جائز، اعمال کا وسیلہ پیش کرنا بھی جائز، نہ صرف اعمال کا بلکہ ذوات کا بھی. یہ جو اللہ کے محبوب مقبول بندے ہیں، ان کی ذوات کو بھی اللہ کے دربار میں بطور وسیلہ پیش کیا جائے تو یہ بالکل جائز ہے. یہی الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. یوں ہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ شب معراج میرے اور آپ کے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رب کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا. یہ ہمارا ایمان ہے، اور قرآن میں سورہ نجم اس پر دلالت کرتی ہے. اس کی بے شمار آیات ہیں اور دلائل موجود ہیں. یہی عقیدہ بعین ہی صاحب غنیہ نے اس کتاب میں لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج، اور بعد میں تصریح بھی کی کہ اپنے رب کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا، دل سے، خیال میں، خواب میں وغیرہ نہیں دیکھا. یہ تصریح کی بعد میں جملے کہ اپنے سر کی آنکھوں سے رب کو دیکھا، اور بعد میں جملے لائے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ خواب میں دیکھا، خیال میں دیکھا، نیند میں دیکھا وغیرہ. یہ تصریح کر دی کہ نہیں، سر کی آنکھوں سے جاگتے ہوئے رب سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کیا، اور الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے. ایسے ہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ بزرگوں کے لیے قیام کرنا، جس کو ہم قیام تعظیمی کہتے ہیں. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا پر ہم درود و سلام بھیجتے ہیں تو ہم تعظیماً قیام کرتے ہیں کہ حضور کے دربار میں نذرانہ درود و سلام پیش کر رہے ہیں تو ہم با ادب کھڑے ہو کر حضور کے دربار میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. تو یہ جو قیام کیا جاتا ہے صلاۃ و سلام کے لیے، یہ بھی تعظیم ہے. بزرگ آتے ہیں، والدین آتے ہیں، اساتذہ آتے ہیں، اور ان کے اعزاز اور اکرام کے لیے بھی جو کھڑا ہوا جاتا ہے وہ تعظیماً ہوتا ہے. سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بقول مخالف گروہ کے جو غنیت الطالبین کے قائل ہیں کہ یہ سیدی غوث اعظم کی تصنیف ہے، اس میں یہ بات مذکور ہے کہ صاحب غنیہ فرماتے ہیں کہ عادل بادشاہ، والدین اور معزز لوگ، دیندار لوگ اگر آئیں تو ان کے لیے کھڑا ہونا مستحب ہے. یہ جملے موجود ہیں، عربی میں ہے، میں اس کی اردو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تو یہ بعین ہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ. ایسے ہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ ہم تبرکات کے قائل ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول ہوں، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی مقبول محبوب بندہ ہو، خود ان کی ذوات سے تبرک حاصل کرنا، اور ان کی ذوات سے تعلق رکھنے والی اشیاء، خواہ وہ مٹی ہو، خواہ وہ پتھر ہو، خواہ وہ درخت ہو، خواہ وہ کوئی اور چیز ہو. ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے محبوبوں سے تعلق رکھنے والی اشیاء یہ قابل تبرک و تیمن ہیں. ان سے برکت حاصل کرنا،
ان سے تیمن حاصل کرنا یہ ہمارے نزدیک روا اور جائز ہے. ادلہ ہمارے پاس بے شمار موجود ہے، اور آپ علماء سے سنتے بھی ہیں کہ وہ مٹی جو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر سے متصل ہے. حضور کی ذات وہ نہیں ہے، حضور کی ذات سے اسے اتصال ہے. تو حضور کی ذات کے اتصال سے اللہ نے اس مٹی کو یہ شرف دیا، یہ اعزاز دیا کہ قاضی یاز مالکی نے بھی الشفا میں اسے لکھا کہ یہ جو مٹی ہے جہاں، یعنی یہ کہا جاتا ہے جہاں حضور سید عالم جلوہ افروز ہیں، تشریف فرما ہے، یہ جگہ کائنات کی ہر شے سے افضل ہے، یہاں تک کہ عرش اور کرسی سے بھی افضل ہے. تو یہ دیکھ لیجئے کہ یہ بات ذوات کی نہیں ہو رہی، یہ حضور کی ذات سے اتصال جس مٹی کو ہوا اس کا شرف اور اس کی عزت و مقام رب کے دربار میں یہ ہے. تو ایسے ہی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس درخت کے ستون پر، تنے پر بیٹھ کر خطبہ دیا کرتے تھے، ہمارے نزدیک یہ قابل برکت ہے. اس سے برکت حاصل کرنا، اسے چومنا ہمیں ہمارے نزدیک جائز ہے. اور بعینی یہ بات صاحب غنیہ نے لکھی کہ ممبر مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا ہو تو اگر کوئی اس کو مسلمان تبرکن چھو لے، تبرکن چوم لے، یہ بالکل روا اور جائز ہے. بلکہ آپ نے صاحب غنیہ نے تو یہ بھی لکھا کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملاقات کرتا ہے، معانقہ کرتا ہے، مصافحہ کرتا ہے، تو اب اگر وہ کسی دوسرے مسلمان کے ہاتھوں کو بوسہ دیتا ہے تبرکن کہ وہ صاحب تقوی ہے، صاحب ورع ہے، تو یہ بالکل روا ہے. صرف یہ لکھا کہ منہ کو یعنی چہرے کو بوسہ دینا مکروہ لکھا، لیکن اگر وہ اس کے ہاتھوں کو بطور تبرک چومتا ہے یہ بالکل جائز. یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. ایسے ہی ہم اللہ کے محبوب بندوں کے ان کی حیات کے قائل ہیں. جیسے شہداء کو رب سبحانہ وتعالی نے حیات عطا فرمائی ابدی، ایسے ہی اللہ کے جو محبوب برگزیدہ چنیدہ بندے ہیں وہ بھی حیات ہیں. اللہ کے نیک لوگوں، اللہ کے جو محبوب بندے ہیں، ان کے مزارات پر، ان کے آستانوں پر ہم جاتے ہیں اور ان سے استغاثہ بھی کرتے ہیں، ان کی ذات کا وسیلہ بھی رب کے دربار میں پیش کرتے ہیں، ان کے توسل سے رب سے دعا بھی مانگتے ہیں اور ان کی تعظیم اور توقیر بھی کرتے ہیں. یہی عقیدہ صاحب غنیہ نے بھی ذکر کیا کہ صاحب قبر کا اسی طرح احترام کیا جائے گا جس طرح زندگی میں اس کا اکرام اور احترام کیا جاتا تھا. تو دیکھیے جب کوئی شخص باحیات ہے، اسے حیات جسمانی حاصل ہے، اس وقت اس کی تعظیم اور توقیر اور ہے. مرنے کے بعد بھی جب وہ قبر میں ہے تو صاحب غنیہ یہی لکھ رہے ہیں کہ جس طرح زندگی میں اس کی تعظیم تکریم بجا لائی جاتی تھی، بعد از مرگ بھی اس کی تعظیم اور تکریم ویسے ہی کی جائے گی. یہی ہمارا عقیدہ ہے، یہی ہمارا عمل ہے. تو یہ ہمارے پیران پیر دستگیر غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی مذہب اور آپ کا عقیدہ ہے. یوں ہی کچھ چیزیں تعلق رکھتی ہیں اعمال سے، افعال سے. ہم اہل سنت والجماعت جو اپنے آپ کو احناف سے جوڑتے ہیں اور حنفی کہلاتے ہیں، ہمارے نزدیک یہ جو نیت ہے، نماز سے پہلے ہو یا کسی اور عبادت سے پہلے اگر ہم نیت کریں، نیت ویسے ارادہ قلبی کو کہتے ہیں، لیکن ہمارا نظریہ اور ہمارا عقیدہ یہ کہ اگر زبان سے اس کا تلفظ کر لیا جائے اور اسے کہہ لیا جائے تو اس میں کوئی شبہ، کوئی کراہت نہیں، یہ اچھا ہے اور ہم اس کے جواز کے قائل ہیں. بعینی یہ عقیدہ صاحب غنیہ نے بھی ذکر کیا کہ زبان سے اگر نیت کے الفاظ ادا کیے جائیں، یہ جملے ہیں کہ زبان سے اگر کوئی شخص کسی بھی نیت کے الفاظ ادا کرے یہ بالکل جائز ہے. جبکہ جو ہمارا مخالف گروہ ہے اور غنیت الطالبین کو سیدی غوث اعظم کی طرف منسوب کرتا ہے، وہ اس کا بالکل قائل نہیں. اس کے نزدیک زبان سے نیت کرنا بدعت ہے اور برا ہے، وہ اس کو ناجائز سمجھتے ہیں. جبکہ صاحب غنیہ نے یہی لکھا کہ زبان سے یہ کہہ لینا اچھا ہے. یوں ہی سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جو یہ کتاب غنیت الطالبین منسوب ہے، ہمارے نزدیک یعنی احناف کے نزدیک جو تراویح ہے وہ 20 رکھتے ہیں. یہی سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مذہب بھی ہے، یہی آپ کا عمل بھی ہے، اور اسی کا ذکر صاحب غنیہ نے بھی کیا کہ تراویح کی 20 رکعتیں ہیں. جبکہ جو سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا کہتا ہے
وہ خود سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پر عمل پیرا نہیں، اور وہ 8 تراویحوں کا قائل ہے، باوجود اس کے کہ غنیت الطالبین کو منسوب کر رہا ہے سیدی غوث اعظم کی طرف، اس میں 20 رکعتیں لکھا ہے اور یہ 8 کا قائل ہے۔ بلکہ بعض ہمارے اساتذہ نے ہمیں بتایا کہ اب جو موجودہ نسخے آتے ہیں غنیت الطالبین کے، تو انہوں نے وہ 20 لفظ تھا، عربی میں 20 کو کہا جاتا، تو انہوں نے واو نون کو ہٹا کر اس کو عشر کر دیا، اور یوں کر دیا کہ بھئی وہ 8 رکعتیں تراویح ہیں اور 2 رکعتیں غالباً کسی اور طرح شمار کی، یہ بعض نے بتایا ہے۔ بہرکیف جو صحیح نسخہ عربی میں موجود ہے غنیت الطالبین کا، اس میں 20 رکعت تراویح کا ثبوت موجود ہے۔ یوں ہی ہمارے نزدیک جو وطر ہے وہ 3 رکعتیں ہیں اور ایک ہی سلام سے ہیں احناف کے نزدیک، جبکہ جو غیر مقلد ہیں وہ 1 رکعت وطر کے قائل ہیں، 1 سلام سے قائل ہیں، جبکہ ہم اسے صلاۃ بطرا کہتے ہیں، ناقص نماز کہتے ہیں، ہمارے نزدیک یہ درست نہیں ہے۔ اور صاحب غنیہ یعنی غنیت الطالبین میں یہ بات مذکور ہے کہ جو وطر ہیں وہ 3 رکعتیں ہیں اور ایک ہی سلام سے ہیں۔ تو بات یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ اس بات کے قائل ہیں کہ غنیت الطالبین سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصنیف ہے، آپ کی تحریر ہے، تو سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب مشرب مسلک کیا ہے؟ تراویح 20 رکعتیں ہیں، وطر 3 رکعتیں ہیں ایک سلام کے ساتھ، تو آپ بھی 3 ہی رکعتیں پڑھیں، 1 سلام سے پڑھیں، 20 ہی تراویح پڑھیں، 8 نہ پڑھیں۔ یوں ہی ایک مشہور اور معروف مسئلہ ہے، ہمارے نزدیک مقتدی امام کے پیچھے قرات نہیں کرے گا، خواہ جہری نماز ہو، خواہ سری نماز ہو، خواہ فاتحہ ہو یا غیر فاتحہ ہو، ہمارے نزدیک امام کے پیچھے کسی بھی نماز میں یعنی جو فرضی نماز ہے اس میں قرات نہیں، نہ سرن نہ جہرن، جبکہ غیر مقلدین کے ہاں سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھی جائے گی۔ صاحب غنیہ یعنی غنیت الطالبین نے لکھا کہ امام کے پیچھے مقتدی خاموش ہو کر امام کی قرات سنے گا، امام کے پیچھے مقتدی خاموش ہو کر قرات سنے گا، قرات نہیں کرے گا۔ صاحب غنیہ کا مذہب تو یہ ہے کہ امام کے پیچھے قرات جائز نہیں، جبکہ جو غنیت الطالبین کو غوث اعظم کی تصنیف کہتے ہیں ان کا مذہب و مسلک و مشرب تو یہ ہے کہ امام کے پیچھے قرات بالکل روا اور جائز ہے۔ یوں ہی رفع یدین یہ معروف اور مشہور ہے کہ سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفع یدین کرتے تھے۔ اس کے بھی ایک سے زائد جوابات دیے جا سکتے ہیں کہ سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام احمد ابن حنبل کے مقلد تھے، اور ہم اس کا اعلان بھی کرتے ہیں، اظہار بھی کرتے ہیں کہ اگر کوئی مذہب حنابلہ کا ماننے والا ہو اور وہ امام احمد ابن حنبل کی تقلید میں رفع یدین کرے، ہمارے نزدیک بالکل روا جائز، اس میں کسی طرح کا قیل قال اعتراض نہیں۔ اعتراض تو یہ کہ آپ تقلید کے منکر ہیں اور اس کے باوجود کیا ہیں آپ امام احمد ابن حنبل کے طریقے کو اپنائے ہوئے بھی ہیں اور تقلید کو ناجائز قرار دیتے ہیں، ان کی بات کو بھی مانتے ہیں۔ تو سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر رفع یدین کرتے تھے تو تقلیداً کرتے تھے، آپ بھی تقلیداً کریں وہ بالکل جائز ہے۔ اور اس کے برخلاف اسی غنیت الطالبین میں صاحب غنیہ نے لکھا کہ رفع یدین فرض واجب سنت نہیں، اور اسے چھوڑنے سے کمی بھی نہیں آتی، یہ مذہب ذکر کیا، نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے، اور اگر اسے چھوڑ دے تو نماز میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں آتی۔ جبکہ جو مخالف گروہ ہے اس کے نزدیک تو اگر رفع یدین نہ کرے تو نماز ہی واجب الاعادہ ہوتی ہے۔ تو بہرکیف یہ 11 کے قریب عقائد جن کا تعلق اعتقاد سے بھی تھا اور افعال سے بھی تھا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار جو بھی اہل سنت والجماعت کے آج عقائد ہیں، ہمیں یہ عقائد ہمارے بزرگوں سے ملے، ہمارے پیر کے، ہمارے بزرگوں کے یہی عقائد تھے جن پر ہم آج تک عمل پیرا ہیں، اور اللہ ہمیں تا دم مرگ انہی عقائد و معمولات پر کاربند رکھے۔ تو یہ صرف سامنے والوں کا دھوکہ ہے، اور آپ کو اگر اللہ نے صلاحیت دی ہے آپ یہ کتابیں خریدیں، خود آپ ان کو پڑھ کر مطالعہ کر سکتے ہیں، اور آپ جان سکتے ہیں کہ جو آج ہمارے معمولات ہیں، ہمارے عقائد ہیں، بعین ہی یہ عقائد سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے۔ فرق یہ ہے کہ ہم امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مقلد ہیں، اور ہمارے پیران پیر دستگیر سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلد ہیں۔ رب سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عقائد اہل سنہ والجماعت پر
قائم اور دائم فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ناظرین کرام، آپ نے استاد محترم استاد العلماء مفتی محمد نعمان حنفی دامت برکاتہم العالیہ سے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے عقائد کے حوالے سے گفتگو کو سماعت کیا. آپ نے سماعت کیا کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہی عقائد تھے جو کہ اہل سنت و جماعت کے ہیں، اور ہم عقیدے کے اعتبار سے اسی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں جس مسلک سے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق تھا. تو آپ حضرات نے سماعت کیا کہ وہ بھی توسل کے قائل تھے، اور ہم بھی حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو وسیلہ بنا کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں کہ مالک کریم حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اور بہت کچھ ہم امیدیں رکھتے ہیں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے، کیونکہ آپ ہی نے ہمیں تسلی دی کہ مریدی لا تخف اللہ ربی، اے میرے مرید گھبرا مت، پریشان نہ ہو، خوف نہ کر، کیونکہ اللہ میرا رب ہے. اور یہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہرگز نہ یہ دعویٰ کیا اور نہ ہی اہل سنت کا اور آپ کے چاہنے والوں کا، آپ کے مریدین و معتقدین کا یہ نظریہ ہے کہ معاذ اللہ وہ اللہ کے برابر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹھہرا ہے. وہ اللہ کا بندہ سمجھتے ہیں، ہم بھی اللہ کا بندہ سمجھتے ہیں، وہ اللہ کی مخلوق سمجھتے ہیں، لیکن تسلی کس بات سے دی کہ اے میرے مرید نہ گھبرا، کیونکہ رب میرا ہے. کیونکہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، انہوں نے اپنے رب کو راضی کیا، اور ہم گناہگار بندے ہیں. اس وجہ سے ہم حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وسیلہ بناتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری دنیا بھی ان کے صدقے سے بہتر فرمائے اور آخرت بھی ان کے صدقے سے بہتر فرمائے. چلیں گے محمد حسین بشیر قادری صاحب کی جانب ایک نعت ہوگی اور اس کے بعد سوالات کے جوابات ہوں گے. میں لجپالا دل لگیا میرے تو غم پرے دے، میں لجپالا دل لگیا میرے تو غم پرے دے، میری آسا امیدہ دے صدا بوٹے ہرے دے، میری آسا امیدہ دے صدا بوٹے ہرے دے، کدی بھی لوڑ نہیں پیندی مینو درد منگنے دی، کدی بھی لوڑ نہیں پیندی مینو درد تو منگنے دی، میں لجپالا دا منگتا ہاں، میں لجپالا دا منگتا ہاں، میرے پلے بھرے دے، میں لجپالا دا منگتا ہاں، میرے پلے بھرے دے، میری آسا امیدہ دے صدا بوٹے ہرے دے، خیال یار وچ میں مست رہندا ہاں دن راتی، خیال یار وچ میں مست رہندا ہاں دن راتی، میرے دل وچ سجن بسدا میرے دیدے ٹھرے رہندے، میرے دل وچ سجن بسدا میرے دیدے ٹھرے رہندے، اور دعا منگیا کرو سنگیو کتے مرشد نہ رس جاوے، دعا منگیا کرو سنگیو کتے مرشد نہ رس جاوے، جنا دے پیر سس جاندے، جنا دے پیر رس جاندے، او جو دے بھی مرے رہندے، جنا دے پیر رس جاندے، او جو دے بھی مرے رہندے،
نیازی مینو غم کا دا میری نسبت جیلانی نیازی مینو غم کا دا میری نسبت جیلانی کسے دے رہن جو بن کے قسم رب دی کھرے دے کسے دے رہن جو بن کے قسم رب دی کھرے دے میں لج پالا دا منگتا ہاں میرے بلبلے بھرے دے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. محمد حسین بشیر قادری صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. تو ناظرین کرام سلسلہ سوالات شروع ہوا چاہتا ہے. کچھ سوالات ہمارے پاس موجود ہیں, آئیے ان کے جوابات معلوم کرتے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ نماز جمعہ میں اگر کوئی تشہد میں شریک ہوا تو کیا اس کی نماز ہوگی یا نہیں؟ جمعے کی نماز میں اگر کوئی شخص تشہد میں آ کر شریک ہوتا ہے آیا اس کی نماز ہوئی یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نماز جمعہ ہو یا کوئی اور نماز ہو, اگر کوئی شخص جو ہے وہ امام التحیات میں بیٹھا ہو اور وہ آ کر شریک ہو جائے تو ہمارے فقہا نے اس کی تصریح کی ہے کہ اس نے نماز کو پا لیا. یوں ہی جمعہ میں بھی ہے, جمعہ میں وہ آیا اور امام جو ہے وہ التحیات میں بیٹھا تھا اور وہ آ کے شریک ہو گیا تو اب اسے یہی کہا جائے گا کہ اس نے جمعہ کو پا لیا. اور اس کی دلیل یہی ہے کہ اس کے بعد جب امام سلام پھیر دے گا تو کھڑے ہو کر یہ 4 رکعتیں ادا نہیں کرے گا, یہ 2 ہی اپنی رکعتیں ادا کرے گا. تو یہ دلیل ہے اس کی کہ تشہد میں بھی اگر اس نے امام کو پا لیا, یعنی امام کے سلام پھیرنے سے پہلے, تو اس نے جمعہ کو پا لیا. جی ناظرین کرام آپ نے سوال کا جواب معلوم کیا. اگلا سوال ہے کہ سمجھدار نابالغ بچہ اگر صف کے بیچ میں کھڑا ہو جائے تو کھڑا ہونا اس کا جائز ہے؟ نیز اگر بچہ صف کے برابر میں کھڑا ہو جاتا ہے تو اس سے کیا مرد کی نماز ٹوٹ جاتی ہے یا اس کی نماز نہیں ہوتی؟ تو سمجھدار بچہ نابالغ ہو, بچہ صف میں کھڑا ہو سکتا ہے یا نہیں, اور اس کے کھڑے ہونے سے کیا مردوں کی نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے فقہا نے تصریح کی اور حدیث میں بھی یہی آیا کہ حضور نے فرمایا جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کا حکم دو, اور جب 10 برس کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو اسے ضرب یعنی کچھ مارنے کی رخصت بھی شریعت نے دی. تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جو سمجھدار بچہ ہے اسے نماز کے لیے مسجد میں لایا جائے گا. اور کسی بھی فقیہ اور عالم نے اپنے فتاویٰ میں یہ بات نہیں لکھی کہ اگر سمجھدار بچہ صف میں کھڑا ہو گیا تو اس کا کھڑا ہونا ناجائز ہے, حرام ہے, نماز باطل اور ممنوع ہو جاتی ہے. یہ کسی نے نہیں لکھا. اعلیٰ حضرت نے بھی فتاوی رضویہ میں یہی ذکر کیا کہ اگر بچہ جو سمجھدار ہے, مجانین جو ہیں, جو ایسے چھوٹے بچے جو مسجد کے تقدس کو پامال کریں گے, شریعت مطہرہ نے ان کو مسجد میں آنے سے ضرور روکا ہے. لیکن جو سمجھدار بچہ ہے جسے نماز کا شعور ہے, اگر وہ صف میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے, ہاں یہ لکھا ہے کہ بعینی امام کے پیچھے اسے کھڑے ہونے سے منع کیا جائے گا, اس لیے کہ بسا اوقات امام کو یعنی یوں ہوتا ہے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے, وضو باقی نہیں رہتا, تو پھر قائم مقام اور خلیفہ بنایا جاتا ہے. تو اس کے لیے حق اس کا ہے جو ان مسائل کو سمجھتا ہو, چونکہ ظاہر ہے جو بچہ ہوگا سمجھدار ہونا اور ہے, شریعت سے واقف ہونا اور اس کا نائب اور قائم مقام خلیفہ بننا اور ہے. تو امام کے بعینی پیچھے کھڑے ہونے سے ضرور روکا جائے گا, لیکن اگر اس کے قرب و جوار میں آگے پیچھے کھڑا ہوتا ہے, سمجھدار ہے, تو اس کو نہیں روکا جائے گا. یوں ہی یہ عوام میں مشہور ہے, نماز تو اس سے ٹوٹتی ہے کہ جو نماز کو فاسد کرنے والا, باطل کرنے والا کوئی عمل, کوئی فعل, کوئی قول پایا جائے. بچے کے کھڑے ہونے سے کسی بھی طریقے سے نماز فاسد اور باطل نہیں ہوتی. یہ محض عوام کا ایک برا خیال ہے. جی ناظرین کرام آپ نے چھوٹے نابالغ بچے کے صف میں کھڑے ہونے سے متعلق مسائل سماعت کیے, تو بچوں کو لے جایا جائے بہتر ہی ہے, اور تربیت کی جائے ان کی کہ ان کو کہاں کھڑا ہونا ہے. تیسرا سوال ہے کہ چوری کا کپڑا پہن کر کیا نماز پڑھنا جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. چوری کا اگر کوئی کپڑا پہنتا ہے, یعنی قمیص شلوار اس نے چوری کی اور اسے پہن کر نماز پڑھی,
تو ہمارے فقہاء نے لکھا ہے نماز تو ہو جائے گی لیکن یہ نماز واجب الاعادہ ہوگی. اور اس کا جو فساد اس کا تعلق باہر سے ہے کہ یہ ایک حرام شے کو اپنے بدن پر اٹھائے ہوئے ہے. اور اس کی مثال بھی دی کہ یہ ایسے ہے جیسے غصب کی ہوئی زمین پر نماز پڑھنا. جو زمین آپ نے غصب کی اس ارض مغصوبہ پر اگر آپ نے نماز پڑھی، نماز از روئے فرض کے ادا ہو جائے گی، لیکن چونکہ غصب کرنا حرام ہے لہذا شریعت کہے گی اس نماز کو لوٹاؤ. تو اگر کوئی شخص کپڑے چوری کر کے نماز پڑھتا ہے، نماز از روئے فرض کے ادا ہو جائے گی، لیکن چونکہ حرام شے کو اٹھائے ہوئے اس نے شریعت کہتی ہے اس نماز کو لوٹانا واجب ہے. جی ناظرین کرام، تیسرے سوال کا بھی جواب آپ حضرات نے سماعت کیا. چلتے ہیں چوتھے سوال کی جانب. چوتھا سوال یہ کہ امام کے سر پر دستار نہیں اور مقتدی کے سر پر دستار ہے تو کیا نماز میں خلل واقع ہوگا؟ امام کے سر پر دستار نہ ہو اور مقتدی کے سر پہ دستار ہو تو کیا اس سے نماز میں کوئی خلل واقع ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نماز امامہ کے ساتھ پڑھنا پڑھانا اس کی فضیلت احادیث طیبہ صحیحہ میں وارد ہوئی ہے کہ غالباً آیا ہے کہ ایک نماز جو ایک بندہ ٹوپی میں پڑھتا ہے اور ایک امام میں پڑھتا ہے تو شاید 70 گنا امامے والے کو اجر اور ثواب ملتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ امام کے سر پر ٹوپی ہے اور پیچھے کھڑے ہونے والے مقتدیوں کے سر پر امامے ہیں تو مقتدیوں کی نماز میں کوئی خلل آئے گا، اجر اور ثواب میں کمی آئے گی. نماز کے اجر اور ثواب کا تعلق خشوع سے، خضوع سے اور رب کے دربار میں مقبول ہونے سے ہے. اس کا تعلق امامہ اور ٹوپی سے نہیں، خشوع اور خضوع سے ہے. تو بہرکیف بہتر، احسن، افضل یہی ہے کہ امام ہر حال میں مقتدی سے احسن حال پر ہو. اگر امام یعنی مقتدی جو ہیں وہ امامہ پہنے تو اس کو چونکہ اس کا احسن حال، افضل حال یہ ہے کہ یہ امامہ پہنے. ہر چیز میں، لباس میں، دیگر چیزوں میں بھی ہمارے فقہاء نے یہی لکھا کہ امام چونکہ امام ہے، مقتدا، پیشوا، رہنما ہے تو یہ ہر حال میں اپنے مقتدیوں سے اچھے اور افضل حال میں ہو. لیکن اس کے برخلاف اگر ادنا حال میں بھی ہو، مثلا مقتدی امامہ پہنے یا ٹوپی پہنے تو نماز بالکل صحیح ہے، کوئی خلل واقع نہیں ہوگا. پانچواں اور آخری سوال ہے کہ جب حشر قائم ہوگا تو لوگ قبروں سے اٹھیں گے، تو قبر سے جب اٹھیں گے تو وہ برہنہ ہوں گے یا کفن میں ہوں گے؟ قبر سے جب حشر قائم ہوگا تو قبروں سے لوگ اٹھیں گے تو برہنہ اٹھیں گے یعنی ننگے اٹھیں گے یا کفن میں اٹھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. معروف تو یہی ہے کہ قبور سے جب اٹھائے جائیں گے تو وہ برہنہ ہوں گے، لیکن صحیح یہ ہے کہ جب قبور سے اٹھائے جائیں گے تو کفن میں اٹھائے جائیں گے. لیکن طول مدت کی وجہ سے طوالت ہوگی، چونکہ وہ لکھا ہے محشر کا جو دن ہے وہ 1000 برس یا 50,000 برس کے قائم مقام ہوگا، تو اس طول مدت کی وجہ سے کفن پھٹ جائے گا. لیکن قبور سے جو اٹھائے جائیں گے، یہ اعلیٰ حضرت نے بھی اس کی تصریح کی ہے فتاوی رضیہ کی کسی جلد میں کہ قبور سے جو اٹھائے جائیں گے وہ کفن میں ہوں گے اور طول مدت کی وجہ سے کفن پھٹ جائے گا. جی ناظرین کرام، آپ نے سوالات کے جوابات استاذ محترم مفتی محمد نعمان حنفی دامت برکاتہم العالیہ سے سماعت کیے. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. آپ سے گزارش ہے کہ اس پروگرام کو ایک بار پھر گزارش کرتے ہیں، شروع میں بھی ہم کرتے ہیں کہ اس پروگرام کو ضرور شیئر کریں، اول تا آخر اس پروگرام کو ضرور دیکھا کریں. آپ حضرات کو بہترین معلومات مل سکتی ہے اور آپ حضرات کمنٹس کے ذریعے یا واٹس ایپ کے ذریعے، میسیج کے ذریعے، میسنجر کے ذریعے سوالات ہم تک بھیج سکتے ہیں. ان کے جوابات آئندہ پروگرام میں یا اسی میں ممکن ہوا تو آپ حضرات تک پہنچ جائیں گے. پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا ہے، اجازت چاہوں گا. آخر میں محمد حسین بشیر قادری صاحب سے گزارش کروں گا کہ منقبت کا نذرانہ پیش کریں اور اسی کے ساتھ پروگرام کا بھی اختتام ہو جائے گا. میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، دے دو پر جتن کے نام. ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے میرے میرا، ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے. ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، اپنے منگتوں پر ایک بار. ہم نے آس ہے لگائی بڑی دیر سے، تم
جو بناؤ بات بنے گی، دونوں جہاں میں لاج رہے گی، تم جو بناؤ بات بنے گی، دونوں جہاں میں لاج رہے گی، لاج رہے گی۔ لجپال کرم اب کر دو، لجپال کرم اب کر دو، لجپال کرم اب کر دو، منگتوں کی جھولی بھر دو، بھر دو کاسا سب کا پنجتنی خیر سے، کہا ہم نے یا غوث نیتو تم میں ہرائی مصیبت تلی غوث اعظم، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے آس ہے لگائی بڑی دیر سے، میرے میرا ہم نے محفل ہے سجائی بڑی